जनाब, मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट मुल्तान ने बुलाया। जनाब वाला, ये वो लेटर है जिसके ज़रिए मेरा मौक़िफ़ सुना गया, अभी फ़ैसला नहीं आया है। बहरहाल मैं अपना मौक़िफ़ दोबारा पेश कर रहा हूँ। आज 7 जुलाई 2024 का दिन, इतवार का दिन, छुट्टी का दिन है और हमारे लिए ये ईद का दिन होता है। तमाम जितने भी लोग सरकारी मुलाजिम हैं वो भी इसको ईद का दिन ही कहते हैं। इस दौरान ये मैं आप लोगों की तरफ से जो कमेंट्स, जो मेरी साबका वीडियोस पे आप भेजते हैं, मैं एक एक करके उनका जवाब देता हूँ, क्योंकि ये आपके कमेंट्स ही मेरे लिए एक रास्ता है, मुतय्यन किया गया रास्ता है। और इसके अलावा जो व्हाट्सएप पे आपके मैसेज आते हैं उसको भी मैं पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके मशवरे पे जो भी है अमल करूँ। दरहकीकत मैं एक मुतासरा शहरी हूँ। नाइंसाफ़ी होती रही है अदालतों में मेरे साथ, मगर इस दौर में हुई है जब कि मैं मंजिल पर पहुँच चुका था। मेरा जो कैरियर है, इस हिसाब से जो मैं अदालतों में पेश हुआ हूँ, वो तकरीबन 34 साल पे मुहित है। 1990 में मुझे याद पड़ता है जस्टिस साहिबान जो कि मुल्तान बेंच में तशरीफ़ लाए, मुल्तान बेंच में ही मैंने आगाज़ किया था जस्टिस औसाफ अली खान साहब के सामने पेश होकर 1990 में। इसके अलावा फिर बहुत सारे जज आते गए, जो भी मुल्तान बेंच में आया तो मैंने उसके सामने आर्गू किया, जो कि मेरे केस में जो ऑर्डर शीट्स हैं उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1990 में इसलिए आया था कि मैं एज अनट्रेन टीचर था और जो कि मुझे मुतासरा होने पर मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट हमारी मुलाजमतें ख़त्म कर रही हैं उनको ख़त्म होने से बचाया जाए और हमारी तनख्वाहें जारी की जाएँ, क्योंकि हमने वही रिज़ल्ट दिया है जो क्या ट्रेन टीचर्स देते हैं। इस पर हुकूमत को यू टर्न लेना पड़ा, क्योंकि 14/8/1990 का सर्कुलर को रोकवाया। पंजाब के तमाम अनट्रेन टीचर्स की पोस्टें बरकरार रहीं, जो कि सर्कुलर SNGAD 14/8/1990 के तहत ख़त्म की गई थी, जिस पर हुकूमत मेरे खिलाफ हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि अनट्रेन टीचर जो कि विदाउट B.Ed हैं उनको निकाल कर क्वालिफाइड B.Ed टीचर्स भर्ती किए जाएँ। तो मैंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी क्वालिफ़िकेशन तो बराबर की है, मगर कोई स्कूल में जाकर अपॉइंट होता है, कोई कॉलेज में अपॉइंट होता है, कोई यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगता है, तो एक ही क्वालिफ़िकेशन के लोग अगर मुख्तलिफ इदारों में पढ़ा रहे हैं तो B.Ed कॉलेज वालों के लिए ज़रूरी क्यों नहीं है, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स के लिए B.Ed का होना ज़रूरी क्यों नहीं है। तो ये बात किसी हद तक कबूल हो गई और हुकूमत ने जो मंसूबा था अनट्रेन टीचर्स को फिलफोर हटाने का, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत रोक दिया और तनख्वाहें भी सब पंजाब के अनट्रेन टीचर्स को मिल गई। तो मैं आपको वो सर्कुलर जो है, अपनी बात जो मैं मुकम्मल करूँगा, आखिर में वो सर्कुलर की फ़ोटो जो है वो आपको पेश करूँगा इसी वीडियो के अंदर। यहीं से लड़ाई शुरू हुई। आखिरकार ये अब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने वो जो अनट्रेन टीचर्स का मामला था उसको डिसाइड किया और उसके तहत उन्होंने कहा कि इनको अब सालाना तरक्की भी दें, जो कि पहले नहीं मिलती थी। किसी भी अनट्रेन टीचर को एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलती थी। इस तरह ये वहाँ से लड़ाई होती। 2017 में मेरे हक में, यानी मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। जो सबसे पहले मैंने मौक़िफ़ 1990 में यही कहा था कि ये अनट्रेन टीचर जो है वो नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि उनका रिज़ल्ट, उनका पढ़ाना बराबर है जो भी ट्रेन टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेक्चरर पढ़ाते हैं। तो ये है बातें तस्लीम हुई। इसके बाद फिर मैंने साइंस टीचिंग अलाउंस का मसला हल कराया, जो कि कॉलेजों में नहीं मिलता था। यूनिवर्सिटी के लोग, वो तो अलग इशू है, वो इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में ये साइंस टीचिंग अलाउंस नहीं मिलता था। वो मैंने जारी कराया, हुकूमत को नुकसान पहुंचा। कहते हैं जी बजट ज़्यादा कराया है आपने, इस वजह से। तो हुकूमत की टारगेट पे रहा। 1990 से लेकर आज तक मुझे किसी भी हुकूमत ने अप्रिसिएशन नहीं दी कि मैंने
غریب عوام جو کہ ٹیچرز غریب عوام میں ہی شمار ہوتے ہیں، ان کے حق کو میں نے حاصل کیا، خود پیش ہوا، کسی کے سہارا نہیں لیا، آرگو میں خود کیا۔ تو اس طرح میں نے متعدد کیس جو میں نے دائر کیے، خود سماعت کروائے اور خود ہی اس پہ آرگو کیا۔ تو یہ مخالفین کو چبھتے ہیں، کہتے ہیں ایک ٹیچر کی کیا جرات ہے کہ وہ حکومت کو چیلنج کرے۔ بھئی سب قانون میں برابر ہیں، دیکھا جائے تو نبی کریم ذی القدر عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا حق دیا ہے سب کے لیے۔ تو اس کو دیکھ کے پھر میں نے کہا کہ میں بھی دوسروں کے برابر ہوں، انسان ایک دوسرے کے برابر ہونے کا شرف حاصل رکھتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ تفرقہ ہم لوگوں کا پیدا کیا ہوا، ورنہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اس میں کسی غریب کو تانا نہیں دینا چاہیے آپ غریب کیوں ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی محبت اللہ تعالیٰ غریب آدمی سے کرتا ہے اور اس کے جو مسائل ہیں وہ اللہ ہی حل کرتا ہے۔ وضاحت میں یہ کہوں گا کہ جو اتنے بھی غریب آدمی ہیں وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری جو توقعات اللہ سے وابستہ اور وہ پوری بھی کرتا ہے۔ بہرحال میں دوسری طرف چلا گیا ہوں، تو حکومت کے خلاف جو بھی لڑائی ہوئی وہ مجھے عدالتی احکامات یا عدالتی فیصلوں کے بعد شروع ہوئی۔ وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ کوئی چھوٹا سا شہری حکومت کو چیلنج کیے۔ میں نے آفیسر زرداری صاحب کو چیلنج کیا، میں نے محمد نواز شریف کو چیلنج کیا، محمد شہباز شریف کو بائی نیم میں نے چیلنج کیا، اس کے علاوہ عمران خان کو میں نے چیلنج کیا، بائی نیم کیا، کیونکہ یہ لوگ حکومتی سربراہ ہوتے ہوئے اگر عوام کے مسائل حل نہیں کرتے تو پھر یہ مجرم ہیں۔ بہرحال اس پر مجھے جتنی بھی مجھے مشقت اٹھانی پڑی وہ میں نے اٹھائی اور اللہ نے میری مدد کی۔ انہوں نے سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا عمران خان نے پہنچایا، جو کہ ریکارڈ پہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد جتنی بھی میں نے کاوشیں کی کامیاب رہیں، اور جتنے معزز جج لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں آئے یا بہاولپور بینچ میں یا پرنسپل سیٹ پہ، تو میں نے تینوں سیٹوں پہ جا کے پٹیشنز خود دائر کی اور خود آرگو کیا۔ تو اس کے بعد جتنے بھی مجھے فائدے ملے، اکیلے کو نہیں ملے۔ اب دیکھیں میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ 12,000 روپے تمام غریبوں کو دیا جائے، تو انہوں نے منہ بند کرنے کے لیے میرے اکاؤنٹ میں 12,000 روپے بھیج دیے، اور غریبوں کو لیے تھوڑا سا انہوں نے ایڈ کر دیا، بھی یہ جو میں نے شناختی کارڈ دیے ان کو پیمنٹس کر دیں۔ تو اس طرح تمام پاکستان کے لیے میں نے سٹرگل کی اور جتنے بھی کوشش کی۔ اب میں پاکستان ٹیلی ویژن سے وہ فیس واپس لینا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے ناجائز طور پر عوام سے لے رکھی ہے۔ تو یہ میرا حق ہے، اگر 35 روپے ہیں تو یہ پوری عوام کو واپس کریں جن کے گھر ٹی وی نہیں ہے۔ اب ٹی وی نہ رکھنے والوں کو کیا جرم ہے کہ وہ فیس ادا کریں۔ اس طرح کئی معاملات ہیں جو کہ ملتان بینچ میں میرے جتنے دوست احباب ہیں جو کورٹ رپورٹرز ہیں، خاص طور پر 1990 سے آج تک مجھے جانتے ہیں، کیونکہ ان سے میرا ذاتی تعلق ایک ہے، تو مہربانی ہے ان کی، وہ مجھے عزت دیتے ہیں، کوریج دیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بہت خطرناک ہو گئے، ہم آپ کی پریس کانفرنس کی کوریج نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا جی میں وہی آدمی ہوں، صرف یہ ہے کہ اب حکومت سے میڈیا ڈرنے لگ گیا ہے، پہلے نہیں ڈرتا تھا۔ پہلا کوریج جو ہوئی ہے میری تو وہ بھرپور طریقے سے ہوئی ہے اور بہت شہرت ملی ہے ان کی وجہ سے، کیونکہ میں عدالتوں میں کیس کرتا تھا اور وہ جو ہے اس کی کوریج کرتے تھے ایک اہم خبر بنا کے، جو بھی خبر ہوتی تھی وہ ہائی لائٹ ہوتی تھی۔ پھر اس طرح لوگ جو ہے میرے پاس جو غریب عوام کے آتے تھے، ہم ان سے اپنا کیس ڈسکس کرتے، اس سے مشورہ ہوتا تھا۔ تو میں نے کہتا تھا کہ آپ وکیل کی فیس اگر نہیں دے سکتے تو آپ ان پرسن پیش ہو جائیں۔ ان پرسن پیش ہونا یہ ہے کہ ذاتی طور پر جج کے سامنے کھڑا ہو کے میں نے کہتا کہ جو بات کرنی ہے کر دیں۔ میں بھی ساتھ جاتا تھا، اگر مجھے پاور آف اٹارنی اتھارٹی لیٹر کی شکل میں دیتے، اتھرائزڈ کرتے تھے، میں ساتھ جاتا ہوں۔ تو یہ بھی نقصان دہ کہا گیا کہ آپ نے جو ہے اداروں کو نقصان پہنچایا۔ یہ اب بات کی جا رہی، پہلے نہیں کوئی کرتا تھا، پہلے انتقامی کارروائی کوئی نہیں کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے تصدق حسین جیلانی میرے مخالف وکیل تھے، جو بعد میں ہائی کورٹ کے جج بنے، پھر سپریم کورٹ کے جج بنے، پھر چیف جسٹس بنے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے انتقام نہیں لیا۔ اور اس کے علاوہ جب مرزا سلیم بیگ صاحب سرکاری وکیل ملتان بینچ میں میرے مقابل میں آئے تو انہوں نے مجھے ٹارگٹ بنا لیا اور اتنا تنگ کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر میری سے جان چھڑوائی۔ اس طرح کئی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے راستے سے دور ہوئے۔
میں نے صرف دعا کرتا ہوں، باقی کچھ نہیں، یا اللہ مجھے جو ہے سرخرو کر کے مخالف خواہ خواہ میں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں، اور میرے حقوق میرے عوام سے وابستہ ہیں۔ جو مجھے حق ملتا ہے وہ سب کو ملتا ہے۔ سائنس ٹیچنگ الاؤنس کا حق ملا تو سب کو ملا، 12,000 روپے کا اگر مجھے دیے گئے ہیں تو سب کو دیے ہیں۔ تو اس طرح کے جو بھی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے تھے ان کو ملے ہیں، جو پٹیشن میں نے کیا ہے۔ اس طرح کے کئی ایسے معاملات ہیں جو میں ڈسکس کیا ہے میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر، آپ ان کو دیکھیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ مجموعی طور پر مجھے تنقید کہہ سکتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس طرح کی سچائی بتاؤں جو کہ حقیقت ہے۔ میرے مخالف جو ہے میرے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن ان سے یہ پوچھا جائے کہ اس بندے کے حق میں آپ نے رپورٹیں کیوں کی، اس کو انوسنٹ کیوں لکھا، اس کو کیوں لکھا کہ آپ جو ہے اپنی تنخواہیں جا کے بینک سے لے لیں۔ انہوں نے میرے پہ الزام لگایا تھا ایبسنٹ فرام ڈیوٹی، جبکہ میں اسکول میں موجود ہوتا تھا، میرے سامنے مجھے ایبسنٹ لکھا جاتا تھا۔ تو میں نے ایویڈنس مضبوط طریقے سے دی ہائی کورٹ میں، اور 29 اپریل 2022 کو آخری جو آرڈر تھا وہ مجھے یہی ملا کہ اس کو ساری تنخواہیں دے دی جائیں۔ 29 اپریل 2022 کے آرڈر پہ کمپلائنس کرانے کے لیے میں نے جب پٹیشن درج کی تو مسٹر جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب کے پاس اس کی سماعت ہوئی۔ انہوں نے کہا جی سارے فیصلے غلط ہیں، 1990 سے لے کر آج تک وہ پتہ نہیں کسی اور کی لڑائی لڑ رہا تھا، اس کا لہجہ، اس کا باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ کسی نے ان کو اکسایا ہے۔ مجھے پتہ ہے جن ججز نے اکسایا ہے، کیونکہ میں جو بھی جج غلط فیصلہ کرتا تھا جان بوجھ کر اس کے خلاف میں درخواست دیتا تھا۔ میں نے مدثر خالد عباسی صاحب کے خلاف اس لیے درخواست دی، اس نے الزام لگایا کہ یہ پیمنٹ لے چکا ہے، بینک نے کہا کہ پیمنٹ نہیں آئی۔ پھر آپ بتائیں جب بینک پیمنٹ نہیں وصول کر رہا تو مجھے کیسے مل گئی؟ جو بینک میں آتی ہر سرکاری ملازم کی رقم جب بینک تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح یہی بات محمد شان گل صاحب سابق جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نے ضد میں آ کر کی اور مجھے مخالفین کے سامنے ذلیل کیا، کہتا جی یہیں بٹھا کے میں آپ سے لکھواؤں گا کہ آپ نے رقم ساری وصول کر لی۔ میں نے کہا جو وصول کی ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں، جو نہیں کی ان سے پوچھے، ریکارڈ لے کے آئیں، کسی بینک کو بھیجیے۔ آج تک یہ بینک کا نام نہیں لے رہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، اور میں نے پتہ کیا ہے سارا ریکارڈ بوگس فرضی بنایا ہوا ہے، فکٹیٹیس، اور اس وجہ سے اب وہ معافیا مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں جی ریکارڈ جو ہے اس کو سامنے نہ لایا جائے۔ میں نے کہا ریکارڈ ہی تو ثبوت ہے کہ کس بینک کو پیمنٹس ہوئی ہیں، کب ہوئی ہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ اب اس بارے میں نے صرف یہی کہا تھا مسٹر جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب کو، آپ بینک کی رپورٹس پڑھ لیں جو اٹیچ ہے۔ وہ بھڑک گئے، وہ ایسے بھڑکے، وہ ایسے پکڑے، اپنے آپ کو کنٹرول بھی نہ کر سکے، اور بہت زیادہ مطلب ہے جس کو کہتے ہیں نا سلطان راہی یا مصطفیٰ قریشی والے ڈائلاگ بولنے لگ گئے۔ زیب دیتا ہے ایسے ججز کو کہ وہ ایسے اٹھ کے گئے ہیں جیسے کہ بعد جا کے مجھے فائرنگ کروا دیں گے فائرنگ والے اسکواڈ سے۔ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ہے وہ ہے فلاں، یہ بدتمیزی کر کے گئے ہیں۔ جب بدتمیزی 24/8/2023 کو کی ہے تو پھر میں نے اس کا ریئیکشن دکھاتے ہوئے میں نے درخواست دے دی ان کے خلاف، ریفرنس بھیج دیا اور پروف دیا۔ وہی لوگ میرے گواہ بن گئے جو ان کے خلاف ان کے حق میں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہاں آپ کو پیمنٹ ہم نے کرنی ہے، آج بھی وہی کہتے ہیں، ہمیں کیا کریں، بجٹ حکومت دے گی تو آپ کو پیمنٹ کریں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، وہ جو انٹرینڈ کے انکریمنٹس دینی تھی 2017 کا فیصلہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جتنے انہوں نے میری رقم جعلی دستخط کر کے نکلوائی ہیں وہ مجھے واپس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ 2 نمبری کر کے انہوں نے پیمنٹس میری اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا رکھی اور ابھی تک ریکوری نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ مجھے جب انوسنٹ لکھا گیا اور مجھے کہا گیا جی ہم آپ کو ساری پیمنٹ کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ 60 سال کی عمر تک، اور اس کو بھی انہوں نے جو ہے اب روک دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جب عابد حسین چٹھا جب تک راضی نہیں ہوتا ہم آپ کو پیمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان سے ڈرے ہوئے ہیں اور یہ ذاتی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اس لیے میں آپ یہ جو کمنٹس پڑھتا ہوں مجھے ذرا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ قانون کے دائرے کے اندر رہا کریں، اخلاق کے اندر رہا کریں، تو میں اسی پہ بہت زیادہ طور پہ عمل کر رہا ہوں۔ بس یہ میں اشارتاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو کہتے ہیں ساتھی بھی ہیں کہ آپ نے اپنا بدلہ ابھی تک کیوں نہیں لیا، تو میں نے کہا کہ میں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنی درخواستیں پیش کرتی ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ درخواستیں ایجنڈے پہ آنی ہیں۔ اگر نہیں رکھے گا تو دیکھ لینا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آج تاریخ کو نوٹ کر لیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کسی کے جرم پر پردہ ڈالنا مجرم کو سزا سے بچانے کے برابر ہے۔ اب آپ میری درخواستوں کو اور ریفرنس کو جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں ان کے ٹیبل پہ ہیں، مجھے فون کر کے بتایا کہ ہم نے ان کو پیش کر دی ہیں، اب وہ دبائے بیٹھے ہیں
پھر یہ باتیں مجھے اچھی تو نہیں لگتی کہ میں ان کو کہوں کہ یہ آپ اقربا پروری کر رہے ہیں، پسندیدہ ججز کو سپورٹ کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے ان کے خلاف ریفرنس بنا کے نکلوا رہے ہیں، یہ باتیں ان کے خلاف جا رہی ہیں، عوام بھی آہستہ آہستہ ان سے متنفر ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ اس بات کو شیئر کریں کہ انصاف کے ساتھ میری درخواستیں فوری طور پر چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پٹ اپ کریں، اتھارٹی سے فیصلہ کریں، اگر اماؤنٹس جو حکومت نے مجھے دے رکھی ہیں ریکارڈ پر، جو ریکارڈ ہے نا وہ سامنے لے آئیں، کس بینک کو بھیجی ہے، لسٹ تو مجھے انہیں دے دی ہے کہ یہ پیمنٹس ہو گئی ہیں، اب اس لسٹ کو کسی بینک کے ذریعے ثابت کرنا حکومت کا کام ہے۔ فکٹیٹیس بوگس لسٹ بنائی ہے، فرضی اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں اور مجھے جناب کہہ رہے جی آپ کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، یعنی خود کھڑپ کر گئے ہیں سرکاری ملازمین کرپٹ لوگ اور کہتے ہیں جی فرحت اقبال کے بینک کو بھیجیے۔ فرحت اقبال کے بینک نے واضح کلیئر لکھ کے دیا ہے کہ کوئی پیمنٹ نہیں ہے اس لسٹ کے مطابق، اور انہوں نے ہائی کورٹ میں آ کر بیان دیا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں سرکاری وکیل جو کہ افیسران کے اشاروں پر ججز کو غلط بریف کرتے ہیں اور چیمبر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور اس چیمبر کی باتوں کو سارا میرے پاس ثبوت ہے کہ سماج سے پہلے کیا ہوا اور کیا ایک دوسرے کو عابد حسین چٹھا اور سرکاری وکیل نے بیٹھ کر باتیں کی، کیونکہ یہ باتیں جو ہے وہ راز نہیں رہتی۔ وہی سرکاری وکیل مجھے کہتے ہیں کہ جی عابد حسین چٹھا تیرا ذاتی مخالف ہے، اس کو منا لو ورنہ جی تجھے نقصان دے سکتا ہے۔ میں نے کہا میرا رب میرا ساتھی ہے، میرا حفاظت کرتا ہے، اگر اتنے بڑے بڑے میں نے کیس کیے اور کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا تو عابد حسین چٹھا صاحب کی کیا جرت ہے کہ مجھے نقصان پہنچا دے؟ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ بہرحال میں قانونی کارروائی کر سکتا ہوں، جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہیں یا تمام جج صاحبان کو کہیں کہ یہ جو ایشو ہے کہ پیمنٹس پہنچی نہیں ہیں اور پیمنٹس کہتے ہیں ہو گئی ہیں، اس پر آپ کو محاسبہ خود کا کرنا چاہیے۔ جو جج ایسا کہتا ہے کہ پیمنٹ ہو گئی ہے وہ پلے سے اپنی جیب سے پیسے پورے کر کے میرے اکاؤنٹ میں بھجوائے لسٹ کے مطابق، تو 90% جو ہے پیمنٹ ہوئی ہے، 10% پیمنٹ لسٹ کے مطابق میرے اکاؤنٹ میں نہیں آئی۔ آپ جو اندازہ لگائیں لیں کہ 1987 سے میری اپوائنٹمنٹ ہے اور 2022 میری ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے 60 سال کی عمر ہونے پر۔ جب 60 سال کی عمر ہونے پر مجھے جو اماؤنٹ ملی ہے وہ بینک سے آپ سٹیٹمنٹ میرے سے لے لیں، بینک نے لکھ کے دیا ہے، جو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ شو کرتی ہے، جو گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے تو وہ بھی دیکھ لیں۔ 90% پیمنٹ ہوئی ہے، 10% پیمنٹ نہیں ہوئی۔ اب یہ جو انٹرویننگ پیریڈ ہے جس میں انہوں نے او ایس ڈی بنا کے مجھے گھر بٹھا رکھا ہے، مجھے آج تک ریلیو نہیں کیا۔ میں نے یہ ثابت کیا ہے، میرے اکاؤنٹ جو کیشیئر ہے اس نے بھی کہا ہے کہ ہم نے اسے ریلیو نہیں کیا، اور تمام اتھارٹیز جو بھی انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ ہم نے اس کو ریلیو نہیں کیا آج تک۔ اب مجھے انہوں نے لٹکایا ہوا ہے، میری 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، مجھے ریٹائر باقاعدگی سے کریں اور جو مجھ سے زیادتی ناصافی ہوئی ہے اس کا ازالہ کریں تاکہ میں سوٹ فار ڈیمیجز ایک آفینس کے اوپر نہ کروں، ایف آئی آر مزید نہ کٹاؤں، مزید گرفتاریاں نہ کراؤں، کیونکہ مجھے پتہ ہے جب میں گرفتار کراتا ہوں تو میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی آپ معاف کر دو۔ بھائی معافی تو ہے ہی نہیں، کمپرومائز تو ہے ہی نہیں اینٹی کرپشن کے کیسز میں۔ جب اینٹی کرپشن کے کیسز میں معافی نہیں ہے تو پھر آپ پہلے ٹھیک ہو جائیں، پورا ریکارڈ میرا سامنے لیں، آفیشیل ریکارڈ میں نے اتنے عرصہ ملتان میں نے سروس کی ہے تو ریکارڈ سامنے لے آئیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ انوسنٹ لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ صاف صاف بات میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، یہ ریکارڈ چھپا رکھا ہے، میرا 100% رزلٹ میں نے دیا ہے، میرے سامنے مجھے جو ہے ذلیل کیا اسکول میں اور حاضری نہیں لگانے تھی، میں نے پھر بھی بچوں کو پڑھایا ہے، اور ایک ایسا ٹائم بھی ہے کہ میں نے بچوں کو اسکول کے باہر بھی پڑھایا ہے کہ بچوں کا رزلٹ 0 نہ آئے، نیچے نہ آئے۔ تو میں الحمدللہ میرا رزلٹ سب سے اچھا ہے، اور یہ ساری جو ہے ان کی جھوٹی باتیں عدالت میں نے ثابت کی ہیں۔ میں نے ثابت کیا کہ سارے جھوٹے ہیں، جس پر انہوں نے مجھے تھوڑی سی تنخواہیں دی ہیں ہاتھ جوڑ کر منت کر کے، پھر اس کے بعد کہتا ہے یہ تنخواہیں دی ہیں اس پہ تو تمہارا اب مکمل حق بن جاتا ہے 60 سال کی عمر تک کی تنخواہیں لینے۔ میں نے کہا بالکل دوں گا، اور یہ اماؤنٹ جو ہے وہ 90% جو ہے وہ بھی وہی ہے جو کہ مجھے حکومت نے یہ مخالفت کے باوجود معزز عدالت نے دلوائی ہے۔ 10% ہے وہ گم کی ہے، انہوں نے ہڑپ کر رکھی ہیں، تو یہ وہ اماؤنٹس ہیں جو کہ ہمیں ملنی چاہیے، میرے رقم ہے اور اس پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ باقی رہ گئے جو اماؤنٹ انوسنٹ ہونے کی وجہ سے تمام ایلیگیشن وڈرا ہونے کی بنا پہ مجھے ملنی ہے، وہ تقریباً 2 سال ابتدائی 1987 اور 1989 تک کی ہے، 26/6/1990 تک کی تنخواہ مکمل 2 سال،
وہ کرنی ہے، اور اس کے بعد 2005 سے ریٹائرمنٹ ڈیٹ 25/10/2022 تک انہوں نے مجھے پیمنٹ کرنی ہے، اور یہ جو اماؤنٹ ہے وہ 19 ایئرس کی بنتی ہے، 17 سال اور 2 سال، تو 19 ایئرس کی مکمل تنخواہیں وہ مجھے ملنی ہے۔ اس کے علاوہ جو کہتے ہیں جی آپ ہم سے ایڈوانس لے چکے ہیں، وہ ایڈوانس میں واپس کر دوں گا، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے حکومت نے مجھے ایڈوانس دیا تھا کہ آپ جو ہے لون لے لیں ہم سے جب تک آپ کے تنخواہیں نہیں آتی۔ وہ ہر بندہ لیتا ہے، میں اکیلے نہیں لیا، تو میں نے جو لون لیا تھا وہ میں واپس کر دوں گا جو گورنمنٹ سے لیا ہے، اور جو میری تنخواہیں ہیں وہ میرے اکاؤنٹ میں بھجوائیں، یہی میرا مطالبہ ہے۔ اور جو پرسنل کلیش میرا اور عابد حسین چٹھا صاحب کا چل رہا ہے اس کو ختم کرائیں، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی اگلی نسل کو کوئی کلیش ٹرانسفر کر کے جاؤں، یا میں اپنی ٹیم کو کہوں کہ یہ بدلہ آپ نے لینا ہے، کیونکہ یہ انفرادی اور ذاتی اناج قسم کی باتیں ہیں جو میں سننے میں آ رہا ہے کہ جب بھی عابد حسین چٹھا ملتان میں آتا ہے تو وہ کوئی ڈائریکشن دے کے جاتا ہے، جس کی وجہ سے مخالفین بہت زیادہ افیکٹو یا ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ میرا حامی و ناصر ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ اگر میں زندہ ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ میں جو ہے اللہ کا کوئی برگزیدہ آدمی ہوں، بس اللہ کی خاص رحمت ہے میرے اوپر۔ میرے ارد گرد سے گولیاں بھی نکلی ہیں، فائر کیے گئے میرے اوپر، میرے سائڈ سے نکل گئے ہیں، مجھ پہ نقصان نہیں ہوا، مجھے جو ہے زخمی بھی کرنے کی کوشش کی ہے تو اللہ نے بچایا، تو میرے گھر کے اندر یا باہر لوگوں نے اٹیک بھی کیا تو اللہ نے بچایا۔ تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کرپٹ لوگوں پہ اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو یہ مسائل آئیں گے۔ میں شروع سے رشوت خوروں کے خلاف ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ دور سے دیکھ لیں، میرا اینٹی کرپشن FIA کا ریکارڈ دیکھ لیں، اور اب نیب میں بھی میں نے کہا ہے کہ اتنے لوگ جو ہے کرپشن میں ملوث ہیں، اب کیا کریں، مجھے پسند نہیں ہے رشوت خور، اس وجہ سے مجھے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اب وہ جتنا نقصان ہے وہ حکومت پورا کرے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ کم نہیں کرتی کرپشن کو اور رشوت کو، اس وجہ سے مجھے حکومت سے لڑنا پڑتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ ایک مہربانی کریں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری آواز جو ہے پاکستان کے ہر غریب عوام تک پہنچ جائے، اور وہ سر اٹھا کے فخر سے جینا سیکھ لے جیسے میں جی رہا ہوں۔ میں نے کسی سے کمپرومائز نہیں کیا، نہ کروں گا، یہ میں بتا دوں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی میرے مخالفین ہیں وہ بھی سن لیں کہ آپ میرا بال بھی پیکا نہیں کر سکتے، اللہ کی خاص رحمت ہے میرے اوپر، اور آپ گزشتہ 40 سال سے ٹرائی کر رہے ہیں، جب میں اسٹوڈنٹ دور میں تھا، رشوت خور خاص طور پر میرے ٹارگٹ رہے ہیں، اور میں ان کا ٹارگٹ رہا ہوں۔ جو بھی رشوت میرے سامنے لیتا ہے میں اس کو روکتا ہوں یا اس کے خلاف درخواست دیتا ہوں۔ یہ بات میرے اندر سمو گئی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے کوئی رشوت لے، یہ میرا مجبوری ہے یا میرا یہ ویک پوائنٹ ہے، اسے میں بھڑک پڑتا ہوں، رشوت کے خلاف ہوں، اور یہ میں مرتے دم تک میں یہ کہوں گا کہ رشوت لینا بہت بڑا جرم ہے، اور جس رشوت لینے کی سزا پھانسی ہونی چاہیے، چھوٹی موٹی سزا بھی نہیں ہونی چاہیے، چائنا میں ہے۔ میرا اس بات کو شیئر لازمی کرنا ہے، اور ہمت کے ساتھ میرا ساتھ دینا ہے، جس طرح پہلے آپ نے مجھے کمنٹس کیے، مشورے دیے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت زیادہ مجھے بڑے تقویت ملی ہے کہ آپ نے ہمیں اچھے مشورے دیے ہیں۔ آپ کے مشوروں کا انتظار رہے گا۔ ذاتی ملاقات کے لیے آپ پھر مجھے ٹائم دے دیں گے تو میں آپ کے پاس آ کر گپ شپ لگا لیں گے، کیونکہ مجھے افراد کی ضرورت ہے جو رشوت کے خلاف ہیں، جو سر اٹھا کے جینے کی عادت ڈالتے ہیں، اپنے اندر ایک خودداری ہوتی ہے، کیونکہ میں رشوت لینے والوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، آپ بھی لعنت بھیجیں۔ بہت بہت شکریہ، اس کو شیئر لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔